वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और बहुत ही ख़ास टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो हम दिलाने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ, लेकिन हम ये हमेशा भूल जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि जो दीगर ममालिक हैं दुनिया में, वो मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की हासिल की है, पाई है, वो क्यों इतनी आगे पहुँचे हैं। उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम जहाँ पर लैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, शरह ख़वानगी की बात करें, तो हम कितना पीछे हैं। हमारे यहाँ अभी भी एक बड़ा नंबर है उन बच्चों का जो कि स्कूल गोइंग नहीं है। अगर हम एक ऐसा माशरा तश्कील नहीं देंगे जहाँ के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो स्कूल गोइंग हो, तालीम हासिल करें, तो हम कैसे मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं। कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं। हमारी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, हुकूमती इक़दामात हैं, वो किस तरह से है। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो कितना बेहतर हो सकता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। शाहिद वारसी साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और बड़े की पॉइंट्स बड़ी डिटेल में तस्करा करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो आज उनसे गुफ्तगू को हम प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शाहिद साहब। थैंक यू सो मच। मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वक्त निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूँगी प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा रिवायती अंदाज में, कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, स्कूलिंग सिस्टम की बात करें इन पाकिस्तान, तो वे डू वी स्टैंड। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया एक मरतबा और प्रोग्राम में। पाकिस्तान में अगर हम क्वालिटी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की बात अगर करें, तो दो इश्यूज़ हैं। एक क्वांटिटी का इशू है और एक क्वालिटी का इशू है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है। तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आपके इल्म में है कि तकरीबन 62% के करीब है। इसका मतलब ये है कि 38% अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इलिटरेट लोग हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट की बात यहाँ पर हो रही है, उस पर भी आप देखें तो तकरीबन 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं, 2 करोड़ 60 लाख के करीब, जो इस वक्त 5 से 16 साल के हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते। नाइजीरिया और पाकिस्तान यही दुनिया में मुल्क हैं जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, क्वांटिटी की अगर हम बात कर लें, तो उन बच्चों की क्या सूरत हाल है। इस बात को समझने के लिए आप इस तरह समझिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख के करीब बच्चे हैं जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं। इनमें से 2 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बाकी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तकरीबन, उन बच्चों में भी क्वालिटी एजुकेशन का एक बहुत सीरियस इशू है। क्या सीरियस इशू है? पाकिस्तान के बारे में यूनेस्को की रिपोर्ट छपती रहती है कि पाकिस्तान के क्लास 5th के बच्चे 2 डिजिट के डिवीज़न नहीं कर सकते। इसका आसान मतलब ये है कि मैं 24 को 2 से डिवाइड करने दूँ तो क्लास 5 के बच्चे नहीं कर सकते। लैंग्वेज के बारे में रिपोर्ट छपती है पाकिस्तान के बारे में कि 50% ऐसे बच्चे हैं क्लास 5 के जो उर्दू की क्लास 2 की स्टोरी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह तकरीबन 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको आप लफ्ज़ टीचर पढ़ने को कह दें या वाटर पढ़ने को कह दें तो वो क्लास 5 के बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो क्वालिटी भी इशू है और लिटरेसी भी इशू है। आउट ऑफ स्कूल हैं वो बहुत बड़ी तादाद है और जो स्कूल आ रहे हैं उनका मेयार बहुत कम है। मैं यहीं से सवाल करना चाहूँगी, जो आपने हमें बताया कि ये बच्चों का जो मेयार तालीम है वो इस तरह से, और जो हमारे बच्चे हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की, हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सबका इतना बुरा हाल है। ये हम सब की बात कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान में 6 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं जो 5 से 16 साल के हैं, तो सारे हैं ये। जब मैं कह रहा हूँ कि 50% बच्चे 2 डिजिट के डिवीज़न नहीं कर सकते, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों शामिल हैं। जब हम कह रहे हैं कि क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की किताब की रीडिंग नहीं कर सकते उर्दू की, तो हम ये पब्लिक प्राइवेट दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन की सूरत हाल है, ये पब्लिक प्राइवेट दोनों को ला के बात ये जो शायद साहब, ये जो बड़े बड़े स्कूल्स जो कि ब्रांड्स बन चुके हैं, लाखों रुपए पेरेंट्स जो हैं वो फीसें भरते हैं, IB सिस्टम है, कैम्ब्रिज कहीं पे करवाया जा रहा है, एलीट्स के स्कूल्स हैं, ज़रा उनका भी ज़रा मैं चाहूँगी कि पहले पोल खोलते हैं, उसके बाद जो बाकी अगर जगह पे जाएंगे वहाँ पर तो फिर तो कोई हाल ही नहीं रह गया ना। देखिए वो तादाद तो बहुत कम है ना। पाकिस्तान में जितने प्राइवेट स्कूल हैं इतने तो अमेरिका में टोटल स्कूल नहीं है। तादाद अगर आप देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल है। बिजनेस है, अच्छा बिजनेस तो है, लेकिन
ان میں بھی جن اسکولوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو 2 سے 3% ہیں. یہ جو 90% سے زیادہ اسکول ہیں یہ تو بہت زیادہ فیس والے اسکول نہیں ہیں. تو جو ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے بیسک لٹریسی اور نومیریسی یہ چیزیں نہیں جانتے تو اس میں یاد رہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی بہتر ہے. گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر سے بہتر ہے. پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر سے بہتر ہیں, اس کے باوجود کہ ان کے ٹیچروں کی سیلری کم ہوتی ہے, ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا معیار گورنمنٹ سے بہتر ہے. یہ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں اوور آل تو پھر اوور آل کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کا معیار تعلیم بہت خراب ہے اوور آل. اس کو آپ ایک اور طریقے سے سمجھیے. ایک انٹرنیشنل اسسمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کوالٹی جاننے کے لیے, جس کو کہتے ہیں پیسا, پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. کوئی 70 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہاں میتھمیٹکس, لینگویج اور سائنس کا اسسمنٹ ہوتا ہے, اور اس اسسمنٹ کی بنیاد پہ پوری دنیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کی کوالٹی ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے 21 سینچری کے حساب سے. پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا, انڈیا پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس لیے پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. پاکستان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے 14 ایئرس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دنیا میں کس لیول پر ہیں, کس لیول پہ نہیں ہیں. ہم یہاں رپورٹیں یہ شائع کرتے ہیں کہ کلاس 5 کا بچہ ڈیجٹ بیسک نہیں جانتا. اچھا بیسک کو بھی سمجھ لیجیے کیا ہے. پاکستان کا نیشنل کریکولم یہ کہتا ہے کہ کلاس 5 کے بچوں کو 5 ڈیجٹ کے ڈویژن آنے چاہیے. 5 ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 24 تو چھوڑ دیں, میں 24,000 پہ لکھ دوں نا, تو کلاس 5 کے بچے کو ڈویژن کرنا آنا چاہیے. یہ پاکستان کا نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ کہتا ہے. لیکن 50% بچے 24,000 تو چھوڑ دیں, 24 کو 2 سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. 2 کو, تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈیجٹ کے ڈویژن نہیں کر سکتے. یہ معیار ہے اس وقت پاکستان کا. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں کہ وہ ان کانسیپٹ کو 21 سینچری میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم کانسیپٹ تو بہت دور کی بات ہے, ہم یہیں رکے ہوئے. لینگویج میں باقی چیزوں میں پوری دنیا کہتی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس کریں, پرابلم سالونگ اسکل پہ فوکس کریں, اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گریڈ 5 کا بچہ 7-8 سال اسکول میں پڑھنے کے بعد 2 سیلیبل ورڈ کو ریڈ ہی نہیں کر سکتا, جس میں نے لفظ کہا کہ ٹیچر, اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو ابھی تو وہ ریڈ ہی نہیں کر پا رہا, تو کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں یہ تو بات کی بات ہیں. اور یہ کتنے بچے ہیں؟ یہ آلموسٹ 50% بچے ہیں. تو یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. شاہ صاحب ہم نے 70 ایئرس میں اگر ہم یہاں پر ابھی سٹینڈ کر رہے ہیں تب ہم بلیم کس کو کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کا ٹی وی چینل, چونکہ مجھے علم ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اس پر فوکس ہے, میرا خیال ہے اس پہ بہت سیریس پروگرام مستقل ہونے چاہیے جس میں پیرنٹس کو سب سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پیرنٹس کو اس لیے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو اتنی بڑی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی اسکول ہیں, جب تک پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے وہ اسکولوں کے پرنسپل اور ٹیچر سے جو سوال پوچھنے کے وہ سوال نہیں پوچھیں گے. جب وہ سوال نہیں پوچھیں گے تو ایجوکیشن امپروو نہیں ہوگی. اب گورنمنٹ کا قصور کیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا اور کیا قصور ہے, اس کو سمجھیے, اس طرح سمجھیے آپ کہ پوری دنیا میں جب آپ کسی ملک کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہاں کریکولم بہت اچھا ہے, آپ کہتے ہیں یہاں ٹیچرس ٹریننگ بہت اچھا ہے, آپ کہتے ہیں یہاں پہ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, آپ کہتے ہیں یہاں پہ پرفارمنس ایویلویشن کا نظام بہت اچھا ہے. اب اگر کسی ملک کا معیار تعلیم بہت خراب ہے تو سمجھ لیجیے یہ ساری چیزیں خراب ہیں. انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہے, کریکولم کے اندر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹیچرس ٹریننگ کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, گورننس کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی معیار بہتر نہیں ہوگا. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ متحدہ عرب امارات میں دبئی کے اندر ایک ادارہ بنا, اس کا نام ہے KHDA, نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. انہوں نے طے کیا کہ معیار تعلیم کو بڑھائیں گے. پھر انہوں نے کیا کیا, معیار تعلیم کو بڑھائیں گے, چاہے وہ برٹش کریکولم ہو, چاہے وہ IB کا کریکولم ہو, چاہے وہ پاکستان کا کریکولم ہو, چاہے وہ انڈین کریکولم ہو, کسی بھی کریکولم کا اسکول چل رہا ہو, انہوں نے اپنے ایک اسسمنٹ کا طریقہ کار بتایا ہے. اس میں 6 انڈیکیٹرز دیے ہیں, اس میں کریکولم سے لے کے ٹیچر سے لے کے سب کو چیک کرنے کا نظام ہے. اس کی گورنمنٹ کی یہ باڈی انسپیکشن کرتی ہے, وہاں کے اسکولوں کی ٹیچر کی کلاس روم آبزرویشن گورنمنٹ کرتی ہے, وہاں کے کریکولم کی انسپیکشن گورنمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ انسپیکشن کرنے کے بعد ایک رپورٹ شائع کرتی ہے. میں اور آپ وہ رپورٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ دبئی کا کون سا اسکول ایکسلنٹ ہے,
کون سا اسکول گڈ ہے, کون سا اسکول ویری گڈ ہے, کون سا اسکول ایکسیپٹیبل. ایون آپ جاننا چاہیں کس اسکول کی پرنسپل ویک ہے تو آپ کو وہاں سے رپورٹ مل جائے گی. جو چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہے, پرفارمنس ایویلویشن کا ایک نظام ہے, پیرنٹس کے جانتے ہیں. یہ ایویلویشن کا نظام, یہ اسٹرکچر ہم یہاں پہ پاکستان میں تو یہ ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان میں ایسی کوئی انسپیکشن باڈی نہیں ہے جو کہ اسکولوں کے جا کے معیار کو جو حکومت پاکستان نے طے کیا ہے اس کو چیک کر سکے. جا کے باڈی نہیں ہے. بنائی جا سکتی ہے اگر پریورٹی میں بنائی جا نہیں سکتی, بنائی جانی چاہیے. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, وہاں پہ آفسٹرڈ کا نام کا ایک ادارہ ہے جو پورے برطانیہ کے ہر اسکول کی کوالٹی جو گورنمنٹ چاہتی ہے اس کے حساب سے اس کی انسپیکشن کرتا ہے, اس کی رپورٹ شائع کرتا ہے. ہمارے یہاں جب انسپیکشن باڈی نہیں ہے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے, کلاس میں کیا ہو رہا ہے. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو یہ جاننا چاہیے تو وہ کیا جاننا چاہیے, تو یہاں میں ذرا آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. ایک ہے بکش نالج کی کتاب میں رپورٹوں میں گھسایا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. یہ جو میرے اور آپ کے گھر میں بچے اسکول جاتے ہیں, اگر یہ پیرنٹس اس بات کو سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ پری نرسری کلاس میں جب وہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو کلاس 8 تک, یعنی نرسری سے 8 تک وہ 10 سال اسکول جاتے ہیں. ان 10 ایئرس میں وہ اپنی زندگی کے تقریباً 10,000 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں. 10,000 گھنٹے گزارتے ہیں. اب میں ذرا اور فوکس کر لیتا ہوں. ابھی ہم گریڈ 5 کی بات کر رہے تھے. گریڈ 5 کے یہ بچے جو اسکول جاتے ہیں یہ 900 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں. ان 900 گھنٹوں میں 140 گھنٹے ٹیچر لینگویج کے لیے انگلش میں اور 140 گھنٹے تقریباً میتھمیٹکس کے لیے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اب ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں پورے سال میں. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 سلیبل ورڈ نہیں پڑھ سکتے, 2 ڈیجٹ کا ڈویژن نہیں کر سکتے, گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ ملٹیپل سلیبل ورڈ پڑھ لیں, تو اب ان ٹیچرز نے کلاس میں جو 210 پیریڈ گزارے ہیں, جو 140 گھنٹے گزارے ہیں, وہ کون ہے جو یہ پوچھے کہ اس میں کلاس میں کیا ہوتا رہا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی ایسا کوئی نظام نہیں ہے جس میں وہ پوچھیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا, پوچھنا کیا چاہیے. حکومت پاکستان کا جو نیا کریکلم بنا ہے 2020 کے بعد, اس کریکلم میں اگر یہ لکھا ہے کہ 5 ڈیجٹس کے ورڈ جو ہیں وہ ڈیوائڈ کرنے آنے چاہیے, تو لینگویج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 133 گول اچیو ہونے چاہیے. اس میں سے ریڈنگ کے کتنے گول ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے. اب وہ ریڈنگ کس لیول پر ہونی چاہیے, اردو میں کس لیول پر ہونی چاہیے, میتھمیٹکس کتنی آنی چاہیے, یہ سارا جس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کریکلم ڈاکومنٹ. ٹھیک, آپ جا کے سروے کریں, 90% پاکستان کے اسکول کے ٹیچر نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں ایک اسکول میں پورا سال گزاروں گا, بچوں کو کچھ سکھاؤں گا, نہ اسکول کے پرنسپل کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا, نہ اسکول کے ٹیچر کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا, نہ پیرنٹس کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. ایک ٹیکسٹ بک ہاتھ میں جس کو میمورائز کروا رہے ہیں اور رٹوا کے اور بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے بدلے میں, یہی حال ہو رہا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے. یہ رپورٹیں بار بار شائع ہو رہی ہیں. سمپل سا حل یہ ہے کہ جس کلاس میں جتنا وقت گزر رہا ہے, پرنسپل کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیک کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے ٹھیک سے. اب کیسے ہوگا, گورنمنٹ کیا کرے گی. گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بچے کے 8-10 ہزار گھنٹے گزر رہے ہیں یہ اس کی زندگی کے ٹوٹل وقت کا صرف 10% ہے. ایک بچہ کبھی بھی اسکول میں ایبسنٹ نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کا ٹوٹل 10 سے 11% ٹائم میں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے بچے اتنا ہی ٹائم گزارتے ہیں. وہ 1 لاکھ فیس دے رہے ہوں یا 1000 فیس دے رہے ہوں, اس کا ٹائم اتنا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس ٹائم کو آپ ایک پروڈکٹیو بنا دیں, اس ٹائم کو آپ ٹھیک سے چیک کر لیں, اس کو ٹائم کو آپ جب افیکٹو بنا لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے کریں گے؟ یہ جو ٹائم بچہ اسکول میں گزار رہا ہے اس میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں کریکلم ٹھیک ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ کریکلم ونگ کرے گا. یہاں کے ٹیچرز ٹرین ہونے چاہیے. کون کرے گا؟ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنیں گے, وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں گے, ان کو بتایا جائے گا آپ اس کلاس میں جائیں گے, کتنے پیریڈ لیں گے, کیسے پڑھائیں گے. یہ جب آپ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں, کریکلم کو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, پھر ٹائم اس وقت کو ٹھیک سے گزارتے ہیں, تو جتنا زیادہ آپ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور یہ افیکٹو ہوتا رہے گا, معیار تعلیم ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اب اس وقت کوئی پاکستان میں پوچھے کہ 1.7 ملین ٹیچرز اراؤنڈ اگر ہیں تو ان میں سے کتنے ایکسیلنٹ ٹیچر ہیں, کوئی جواب نہیں ہے. میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی کہ جو اساتذہ کی تربیت ہے ہمارے ہاں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم کس طرح سے, اور اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی کہ بچوں پر کتنا برڈن پڑا ہے. جو جب ہم ویسٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت ڈفرینس ملتا ہے نا, وہاں کی اسکولنگ میں بچوں پر برڈن وہاں پہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بہت ہے. تو یہ 2 سوال میرے یہاں. دیکھیے, میں نے تقریباً دنیا کے 5 بر اعظموں کے 30 سے زیادہ کنٹریز کے اسکول وزٹ کیے ہیں. ہم جن اسکول کنٹریز کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں
کہ دیکھیں جی ساؤتھ کوریا بہت آگے نکل گیا, فن لینڈ ایجوکیشن ہے بہت آگے چلا گیا. ابھی میں 2 مہینے پہلے جاپان لے کے گیا, پاکستان کے اسکولس کے پرنسپلس کو کلاس روم وزٹ کرانے لے گیا. وہ حیران ہوتے ہیں جی یہ کہاں پہنچ گیا. بھئی وہ کہاں پہنچ گیا, کیسے پہنچ گیا؟ صرف 3-4 چیزیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. آپ اسکول کی لیڈرشپ کو ٹھیک کر لیں, ٹیچرز کو ٹھیک کر لیں, کریکلم کو ٹھیک کر لیں, اسکول ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں ایک کریکلم ڈاکومنٹ بنتا ہے, اس پہ ایک لکھ دیا جاتا ہے. اب حیران ہوں گے 2006 اور 2017 کے کریکلم میں لکھا ہوا ہے کہ میتھمیٹکس گریڈ 5 کے بچے کو 6 ڈیجٹ کے ڈویژن آنے چاہیے زیادہ. 2020 کا کریکلم کہہ رہا ہے 5 آنے چاہیے. 6 کے بعد 7 نہیں ہے, 5 ہے. 5 ہے, چلیں آپ 4 کر دیں. یہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ پہ لکھ دیا, لیکن پھر آپ کی رپورٹ چھپتی ہے ہر سال, کہتے ہیں جی 50% بچے تو 2 ڈیجٹ کا نہیں کرتے. ارے بھائی آپ نے جب یہ لکھ دیا تھا تو وہ کون سی باڈی ہے جو یہ دیکھے گی کہ اس معیار کو اچیو کرنا ہے تو اس معیار کے مطابق ٹیچر ہیں, اس معیار کے مطابق انفراسٹرکچر ہے, اس معیار کے مطابق کتابیں ہیں. تو آپ پالیسیز بناتے ہیں, ڈاکومنٹ لکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان اسٹینڈرڈ کو چیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. جب تک ان اسٹینڈرڈ کو چیک کرنے کے لیے ٹیچرز کو ٹرین نہیں کیا جائے گا, دنیا میں اس کے بغیر کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی. فن لینڈ کی پاکستان میں بہت مثال دی جاتی ہے. میں فن لینڈ کے اسکولوں میں گیا, کلاس روم میں وزٹ کیا, میں نے وہاں پوچھا تو میں نے دیکھا وہاں ٹریننگ نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا ٹریننگ کا کیلنڈر کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اتنا ٹرین ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ٹیچر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی. آپ وہاں پہ جائیں تو جو ٹاپ 2 پروفیشن ہوں گے جس کی لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس میں جائیں, اس میں ایک ایجوکیشن ہے. آپ ساؤتھ کوریا چلے جائیں, وہاں پہ ٹاپ ایجوکیشن میں جو پروفیشن لوگ سلیکٹ کریں گے ٹاپر اسکول کے, ان کی چوائس ہوگی کہ ان کے اسکول میں ٹیچر لگ جائیں. وہاں ٹیچرز کو سیلری اچھی ملتی ہے, ٹیچر کو سوسائٹی میں رسپیکٹ زیادہ ملتی ہے. ہمارے ہاں جس کو کوئی جاب نہیں ملے گی, کوئی نہیں ملتی, وہ ملتی ہے. تو آپ ٹیچرز کو بھی ٹرین نہیں کر رہے ہوتے, ان کو فائنینشیل ریوارڈ بھی نہیں دے رہے ہوتے, کریکلم کو اپگریڈ نہیں کر رہے ہوتے, پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اتنی مشکل کام نہیں ہے, اس میں صرف ایشو کمٹمنٹ کا ہے. میں ایک ادارے کا چیف ایگزیکٹو ہوں. ہم نے اس ادارے کے پلیٹ فارم سے اب تک 4 لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے. ہم تو پرائیویٹ ادارہ ہے, ایک ٹرسٹ ہے آفاق. ہم نے اس پلیٹ فارم سے 400,000 پرنسپل ٹیچرز کی ٹریننگ کی. آپ حیران ہوں گے, پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا, میں امریکہ میں بھی جا کے لوگوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک طریقہ کار آج سے 20 سال پہلے طے کیا تھا کہ ہم آتھر بنائیں گے اور ان آتھر سے کتاب لکھوائیں گے. میرے پاس ایک کتاب یہاں موجود ہے. ہم نے پاکستان کے عام اسکول کے ٹیچروں کو لے کے 100 سے زیادہ ٹیچرز کو آتھر بنایا. آج ان ٹیچرز نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. وہ 1000 سے زیادہ کتابیں اس وقت پاکستان کے اسکولوں کے لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کتابوں کی اربوں روپے کی سیل ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے ٹیچر جو ڈیلیور نہیں کر رہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ ان کو پراپر ٹریننگ دیں تو کلاس روم ٹیچنگ تو کیا, ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی دنیا بھر میں پڑھائی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. اوور آل جو آپ نے جتنی بھی گفتگو کی, یہ ساری باتیں تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ان پیرنٹس کا کیا جو کہ بہت کم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کر جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیج رہے ہیں اور ہمارا بچہ یہاں سے بہت بن کر نکلے گا, لیکن جو ایکچوئل فیکٹس آپ نے بتائے, سچویشن بتائی, دیٹ از ورسٹ. اب کیا کیا جانا چاہیے؟ میں نہیں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ نام لیں, لیکن کیا کوئی گورنمنٹ ایسی آئے جس کی ترجیحات میں پاکستان کا تعلیمی نظام بہتر کرنا رہا, یا حکومت کی ابھی بھی ترجیحات میں ہے کہ ہم اس میں کوئی بہتری لے کر آئیں, یا کوئی ایسا جو ہے سفارشات بھیجی جا رہی ہیں کہ کچھ کیا جائے, کچھ پازیٹیو ہو پائے آنے والے سالوں میں؟ اچھا, یہ تو ذرا پولیٹیکل کوشچن ہو جائے گا, اس لیے میں نے کہا بغیر نام لیے. دیکھیے پاکستان میں ایک طرف کمٹمنٹ یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان 1951 میں ایک انٹرنیشنل ادارے کا ممبر بنتا ہے جس کی فیس دینی پڑتی ہے 1951 میں. اس کا نام ہے ISO, انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ پاکستان اگر اس میں پارٹیسپیٹ ٹھیک سے کر لے تو ایجوکیشن تو چھوڑیں, آپ جس انڈسٹری کو بھی آپ ہاتھ لگائیں ان سب میں آپ دنیا میں بیسٹ کوالٹی دے سکتے ہیں اگر صرف اس ادارے کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں. اسٹینڈرڈ پاکستان کب سے ممبر ہے اس کا؟ 1951 سے. میں خود اس ادارے کی ایجوکیشن اور مینجمنٹ اسٹینڈرڈ کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور ہم دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس ادارے نے صرف 2018 میں ایک ڈاکومنٹ بنایا جس میں پاکستان شامل ہے اور میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں. آپ صرف اس ڈاکومنٹ 20-25 صفحے کا ہے, اس میں جو کچھ لکھا ہے
پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کو امپلیمنٹ کروا دیں تو پاکستان دنیا کے بیسٹ کنٹریز میں شمار ہو جائے گا. تو ایک طرف پاکستان میں ہمیشہ سے انیشیٹو لیا گیا, کریکولم بنایا گیا, اچھا بنایا گیا. آج بھی پاکستان کا کریکولم اچھا ہے, ایشو اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. پالیسیز اچھی بنتی ہیں لیکن ہو نہیں, ڈاکومنٹ اچھے بنتے ہیں, لیکن جہاں پہ گیپ ہے وہ گیپ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا گیپ ہے. ہم پاکستان سے جا کے, میں خود دنیا کے 19 کنٹریز میں ٹریننگ دے چکا ہوں. میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو صرف انڈونیشیا میں ٹریننگ دے چکا ہوں. بھائی ہم ساری دنیا میں جا کے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, پاکستان کے ادارے کر سکتے ہیں, تو پاکستان کے ادارے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو پاکستانی ایجوکیشنسٹ ان کی کوئی کمی نہیں ہے, پاکستانی کریکولم ڈیولپر کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کے بیسٹ ٹیچر ہیں دنیا میں. ابھی اسی سال بھی دنیا میں گلوبل ٹیچر پرائز ملتا ہے اور دبئی کے اندر ملتا ہے, اور اس پرائز کے اندر $1 ملین کی پرائز دی جاتی ہے. اس کو پاکستان کے ٹیچر نے ون کیا ہے, پوری دنیا سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس انگریڈینٹ تو سارے موجود ہیں, ہمارے پاس ہر فیلڈ میں لوگ موجود ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹ نے پالیسیز اچھی بنائی ہیں, میں کہہ رہا ہوں کریکولم ڈاکومنٹس اچھے بنائے ہیں, لیکن جس جانب کمٹمنٹ نظر نہیں آتی وہ ہے امپلیمنٹیشن کی سائڈ. اب شاید اب ہوپ کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور عوام میں جب اویئرنیس آپ پیدا کریں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ اس کا تعلق بجٹ کے ساتھ نہیں ہے. کریکٹ. ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ, کوئی پاکستان کا بجٹ کم نہیں ہے, یہ فائنینشیل ایشو ہے ہی نہیں. جتنا بجٹ آپ کے پاس موجود ہے وہ بجٹ کافی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کی انرولمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, کوالٹی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اور وہ ٹرسٹ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. میں صرف ایک ادارے کا ذکر کروں, کل میں اس کی ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے, وہ 1996 میں بنایا, غزالی ٹرسٹ اس کا نام ہے. انہوں نے اپنی میٹنگ میں بتایا کہ جی ہم نے ایک اسکول ایک ٹیچر سے شروع کیا تھا, اس وقت ہمارے پاس 1,15,000 بچے ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. ان میں سے 600 بچے ایسے بھی ہیں جو اس وقت میڈیکل انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کی فیس 500 روپے پر منتھ ہے. اس کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر میں سٹیزن فاؤنڈیشن ہے اور بہت سارے ادارے ہیں, گرین کرسچن ٹرسٹ ہے, بے شمار ادارے ہیں. تو پاکستان میں کوالٹی کو بھی امپروو کرنے کے لیے, کوانٹٹی کو بھی امپروو کرنے کے لیے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر اگر آپس میں مل کر ایفرٹ کریں تو ہمیں کسی سے کوئی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لٹریسی ریٹ بھی ٹھیک کر لیں گے اور کوالٹی کو امپروو بھی کر لیں گے, اور جو 21 سینچری میں سروائیول کے لیے ہمیں کریٹیو تھنکنگ پیدا کرنی ہے, ہمیں پرابلم سالونگ اسکلز پیدا کرنی ہے, ہم نے آئی ٹی کی اسکلز پیدا کرنی ہے, ہم نے ڈیجیٹل لرننگ پہ فوکس کرنا ہے. ان ساری چیزوں میں میرا ایکسپیرینس لاسٹ 20 ایئر سے یہ ہے, پوری دنیا میں دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں یہ فائنینشیل ایشو ہے ہی نہیں, یہ بجٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ کمٹمنٹ کا ایشو ہے. اور ٹی وی پر اس پہ جتنے زیادہ پروگرام ہوں گے, پیرنٹس کو جتنا زیادہ اویئرنیس دی جائے گی, اسی طرح ٹیچرس کو جتنی اویئرنیس دی جائے گی, جتنا پولیٹیشینس کو اویئرنیس دی جائے گی, تو یہ پرابلم جو ہم سال سے 50 سال سے سالو نہیں کر پا رہے, ہم چند سالوں میں سالو کر سکتے ہیں. اور پاکستان اس کے نتیجے میں اپنا اکنامکل پرابلم بھی سالو کر سکتا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مسئلہ بھی حل کر سکتا ہے. یاد رہیں گے, جس قوم کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. جہاں ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے وہاں پہ اکنامیکل گروتھ نہیں ہوتی, وہاں ٹیکنالوجی کے حساب سے ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتی. تو ہم چاہیں کہ جی اکانومی ٹھیک ہو جائے, ہو نہیں سکتی جب تک آپ 5 سے 16 سال کے بچوں کی ایجوکیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہم چاہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, وہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بن ہی نہیں سکیں گے, ان کے اندر اویئرنیس ہو ہی نہیں سکے گی. اس لیے پرائمری ایج, یہ جو 5 سے لے کے 16 سال کی ایج ہے, اس ایج کی ایجوکیشن کو اگر ہم کنٹرول کر لیں, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 1.67 ملین ٹیچرز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, 4-5 کروڑ بچوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, تو پاکستان کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ شاہد بارسی صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے. اور اگر حکومت اپنی ترجیحات تھوڑی سی درست کر لے, پیرنٹس اپنے آپ کو مور اویئر کر لیں, تو آئی تھنک ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. تعلیم ہمیں نہ صرف ایک پڑھا لکھا انسان بناتی ہے بلکہ ہمیں شعور بھی اجاگر کرتی ہے. اگر معاشرتی ترقی ہمیں چاہیے تو ہمیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوگا. اس کے لیے سوشل میڈیا کا دور ہے, دور دراز ہم اویئرنیس بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں, اپنا پیغام آپ پہنچا سکتے ہیں. کسی کو ایک جوڑا یا ایک جوتے کا ڈبہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بچے کو کتابیں خرید کر دے دیں. صدقہ خیرات بہترین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک بچے کی تعلیم کا اگر صرف ذمہ اٹھا لیں. سوچیے گا ضرور, اس بارے پہ غور ضرور کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.